हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सलमान अजहरी की ये वीडियो है। तो जो ज़िना है उसके बारे में ये टॉपिक है कि भाई ज़िना कितना बढ़ गया है माशरे में और कितना लोग ज़िना कर रहे हैं, इसको ओपनली कर रहे हैं। ज़िना मतलब इलीगल सेक्स बिफोर मैरिज, उसको ज़िना कहते हैं। तो उसी के बारे में हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे और देखेंगे सलमान अल हज़री क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो चलो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में कुछ बात करेंगे। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो मोमिनीन कामयाब जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है हमारा कि इंसान की पारसाई, हमारी इफ़्फ़त इसी में है कि अगर हमने अपनी शहवतों को कंट्रोल किया और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की तो अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे लिए हमा वक्त है। सूरह नूर, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाजिल फरमाया है। सूरह नूर की आयात बय्यिनात में, शुरू की आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना के मुताल्लिक़ अहकाम नाजिल फरमाए। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ानी या ज़ानिया दोनों को 100 कोड़े मारो। कुरान पाक का हुक्म है। अब अहादीस करीमा से जो अहकाम मिलते हैं, यहाँ तो सिर्फ कोड़ों का ज़िक्र है, लेकिन अगर शादीशुदा है तो उनके लिए संसार है। ये गैर शादीशुदा अगर है ज़िना करने वाले तो इनके लिए कोड़े मारने का हुक्म है। जो इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी हुकूमत हो, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ शक पर ज़िना की सज़ा दे दी जाएगी, उसके लिए बहुत सारे अहकाम। यानी इन दोनों को देखा हुआ ऐसा हो, 4 गवाह हों जिन्होंने सुई में धागा पिरोते हुए जिस तरह से देखते हैं इस तरह से देखा हो और वो गवाही दें, या तो फिर इन्होंने इकरार किया हो, तब जाकर के इस्लामी सज़ा का निफाज इनके ऊपर हो सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ज़िना क्या है। शादी से कबल किसी भी मर्द का किसी औरत से ताल्लुक़ कायम कर लेना इस्लाम में ये सबसे भयानक जुर्म है, बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है। बड़े गुनाहों में, गुनाह कबायर में इसका शुमार है। अगरचे दुनिया इसको फ़ैशन समझे और लोग ये समझें कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर आदमी अपना जिनसी सुकून क्यों नहीं हासिल करता जहाँ से चाहे वहाँ से। नहीं मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हम उसी के कानून के मुताबिक चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे दीन में, इस्लाम में, नसब की हिफाजत है। नसब की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका पैदा होने वाला बच्चा मुख्तलिफ लोगों के नुत्फ़ों के शिरकत से आए तो उसको किस बाप का नाम दिया जाएगा? शादी का कानून अगर ना हो तो किसी बच्चे का कोई बाप ही नहीं होगा। जैसे आज बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में औलाद ऐसी हैं जिनको उनके ख़ुद के बाप का नाम मालूम नहीं, क्योंकि उनकी माँओं ने ऐश किया है, शादी नहीं किया है, और उनसे जो बच्चे हुए उनकी वो परवरिश भी कर रही हैं, रख भी रही हैं, और गवर्नमेंट भी पाल रही है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये दुनिया की एक बहुत गिरी हुई ऐसी हरकत है। मैं समझता हूँ कि अगर यही निज़ाम रहा तो फिर इंसानों में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है, कि जानवरों का भी कोई नसब साबित नहीं रहता। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया है, इसमें औरत की तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और साथ ही हमारे नसब की हिफाजत, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं हमारे पास। और फिर उसके अलावा दुनिया आज नई तहकीकात से ये भी बता रही है कि औरत को अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाया है, उस औरत के साथ अगर एक मर्द ताल्लुक़ कायम रखा है तो ये नेचुरल है, उसके लिए नेचुरल है, कुदरती तौर पर है। लेकिन वही औरत अगर एक मर्द से ज़्यादा लोगों से अपना जिनसी ताल्लुक़ रखती है तो बीमारियों के बढ़ने के अंदेशे 90% से ज़्यादा हैं। एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारियां उन्हीं औरतों से आईं जिन्होंने अपने जिस्म को कई मर्दों के लिए सुपुर्द किया। तो जब आपको मालूम है कि दुनियावी तहकीकात भी ये बता रही हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें उस तरह की हौलनाकियों से बचाने के लिए ये निज़ाम रखा है। लोग आज इसको हल्के में ले रहे हैं कि निकाह करने के बाद भी वही हमको काम करना है, तो निकाह से पहले वह काम क्यों नहीं हो सकता?
میرے عزیزو ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی, اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے. ہاں, آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے, اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے, آپ سامان لیں گے, تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے. نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے, ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے. لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے, زنا کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی, زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے. اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے. لیکن حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا, اس کا ایمان معلق ہوتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی. آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے, پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی سزا ہے, کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے. میرے عزیزو ہاں, اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے. آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو. یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے, لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے. کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے. زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے. اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی یہ اپرادھ ہے. ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے, جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا, اس کے ساتھ تعلق قائم کیا, یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے. ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر. لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا, یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے. کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے, یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا. اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے, دونوں بھی یہ گناہ ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں. ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں, اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں. اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے, جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے زنا پر. میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں. اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے, اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے. اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے, کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا, وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو, مار دو, میرے سامنے قتل کرو. کیوں؟ انتقام کی آگ تمہارے جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے. تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو. اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا اعزاز دیتا ہے. کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں. مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں. اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ, اس کے ساتھ زندگی گزارے. ایک سے نہیں ہو سکتا تو دو کے ساتھ کر لے, دو کے ساتھ زندگی بسر کرے.
تمہیں 4 تک کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے، 4 شادی کر سکتے ہیں. پھر یہاں سے خواہشات کا دروازہ کھول کر کے اگر یہ ہر جگہ اپنے عیب کے دھبے لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کی لگام پکڑی جائے گی. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو زنا کے احکام بہت سخت ہیں. اسی سورہ نور کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں دی بھی گئی ہیں. زنا جن سے سرزد ہو گیا ان کو سزائیں دی گئی ہیں، سنگسار بھی کیا گیا ہے، کوڑے بھی لگائے گئے ہیں. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورے معاشرے میں وہ سزا دیکھ کر کے لوگ دہل جاتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گناہ کی طرف جائیں، حتیٰ کہ نظروں کے زنا سے بھی لوگ بچ جاتے تھے خوف کی وجہ سے. آج قانون اتنا سخت ہو تو آپ دیکھیں اس طرح کے بھیانک جرائم نہیں ہوں گے. آج جس طرح ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں باہر نکلنے کے بعد، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. ہندوستان میں تو خاص طور پر ریپ کے کیسز روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے بھی؟ 8 سال کی بچیوں کے ساتھ، 10 سال کی، 15 سال کی بچیاں، نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی یہ ریپ کے کیسز. پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہماری تمام ماحول کو، ہماری آئیڈینٹیٹی کو، اسلامی کلچر کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے. نہ پردہ ہونا چاہیے، نہ سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے خلاف پورا کا پورا ایک محاذ آرائی چل رہی ہے، مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے. لوگوں کو ننگا کر کے اسکرین پر دکھانا آج ایک فیشن نہیں ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اور ہمارے بچے بھی اس میں بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، جینے کا طریقہ ہے. بے حیائی کو عام کر کے آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، نیو کلچر ہے. یہیں پہ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی سے نہیں بچ سکا تو پھر تم سمجھ لو تم کامیابی کی طرف آ بھی نہیں سکو گے. اللہ کی مدد جن مومنوں کے لیے ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ہے. مومنین کے لیے نہیں ہے یہ سب کلچر جو آج رواج دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین دیکھنا قیامت کے قریب اب زنا کا عروج اتنا زیادہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. جانوروں کو کوئی تمیز نہیں، کوئی ان کا پاس عقل بھی نہیں ہے، تو وہ جہاں پائے اپنی مادہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو انسانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے گی. اور یہ مغربی ممالک آج اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں. ان کے ہاں سر عام عورتوں کو باہوں میں لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. سڑکوں پر، پارک میں، بیچ پر، اور نہ جانے کیسے ایسے علاقے خاص کر دیے گئے ہیں جہاں عریانیت کے ساتھ یہ سارے کام جیسے جنگل میں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سب مومنین و مومنات بھی اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو گے؟ اور جس دن تمہارے اندر یہ بے حیائی آئی، یہ کلچر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی تمہارے ساتھ ہوگا. مدد کی کوئی وہ سوچنا بھی نہیں اور نہ ہی کامیابی ہے تمہارے لیے. تو فرینڈس یہ تھے مفتی سلمان اظہری. تو یار بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، بہت اچھے نالجبل پرسن ہیں، بہت ہی زیادہ دین کی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو ان کے جو چینل ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، جا کے چیک کر لینا. تو مفتی سلمان اظہری نے زنا کے اوپر کتنا اچھا بیان دیا کہ زنا جو ہے وہ کتنا معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. زنا مطلب ایلیگل سے کتنا بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں. آج کے ڈیٹ میں نا اس کو زنا کو فیشن سمجھتے ہیں. تو یہ کتنا عام ہو گیا ہے. تو اسی چیز کے اوپر انہوں نے بتایا کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے اس کو اسلامی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اسلامی میں کتنی کڑی سزا ہے اس کی. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے زنا سے بچنے کی اور نکاح کو عام کرنے کی توفیق دے سب مسلمانوں کو. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اپنا بہت سارا دھیان رکھیے. خدا حافظ.